जेडी न्यूज में खुश आमदीद। जालिम मोदी एपिसोड 2 में हाजिर हैं। दोस्तों, आपने जालिम मोदी का एपिसोड 1 देखा, यकीनन आपको पसंद आया और आपके कमेंट्स ने हमें बताया कि हम सही जा रहे हैं। हमने जो अल्फाज अदा किए वो यूएस सीआईएफ ने इनको उसी अल्फाज के साथ जालिम करार दिया है। मोदी की एक और जुल्म की दास्तान के साथ हम हाजिर हैं। हमारी तज्जिया निगार है नाजिया अली, जो आपको बहुत तफसील से इन सब जुल्मों के बारे में बताएंगी। नाजिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आमिर और तमाम नाजरीन को भी। नाजिया, सबसे पहले हम आपसे ये सवाल करेंगे कि आखिर सेडिशन लॉ है क्या? देखिए आमिर, सेडिशन लॉ जो है ये जब कॉलोनाइजेशन थी, जब ये बिल पास हुआ था, मतलब ये जब आपको पता है यूरोपियन कंट्री थी, बरतानिया का राज था 24% दुनिया के हिस्से में, तो वो ये बिल था कि जो उनसे गद्दारी करता था तो उस पर जो है आपको पता है कोई कानून तो था नहीं, वो गवर्नर राज था, वो NSA जैसा बिल लगाते थे, तो वहाँ पे सेडिशन लॉ था। इसका मकसद ये होता है कि अगर कोई हुकूमत से, स्टेट से गद्दारी कर रहा है और उनके ख़िलाफ़ लोगों को भड़का रहा है या उनकी गवर्नमेंट में मामला पैदा कर रहा है, तो वो उस पर जो है ये सेडिशन का बिल लगाते थे और उस बंदे की FIR कट जाती थी और उसमें फिर बहुत तकलीफ़ात सहना पड़ती है जिसके ख़िलाफ़ ये बिल लागू किया जाता है। और इस पर जिस बंदे पे चार्ज किया जाता है उसकी फैमिली बहुत बैडली वे में जो है सफ़र करती है। तो ये सेडिशन लॉ जो है, बस इसकी मीनिंग आप ये ले लें कि ये हुकूमत या स्टेट के ख़िलाफ़ गद्दारी है ये जो बिल है। लेकिन मोदी जो है और मोदी की जो हुकूमत है वो RSS के जो गुंडे हैं वो इसको बहुत बुरी तरह मुसलमानों पर और मासूम नियत के लोगों पर अप्लाई कर रहे हैं। तो बस यही गद्दारी है इसका नाम। तो और अगर ये सेडिशन लॉ वापस क्यों लाया गया, मकसद ऐसा क्या हो रहा है? इसके बैकग्राउंड में कोई ना कोई, या तो उनके खिलाफ कोई ऐसी तहरीक चल रही है या ऐसी क्या बात है? देखें, अगर आप देखें तो जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पर हुकूमत होती है इक़्तिदार, और एक होती है हस्ब इक़्तिदार और एक होती है हस्ब इख्तिलाफ। तो जहाँ देखें हस्ब इक़्तिदार जो है उसके पास जो है वो ज़िम्मेदार होती है कि वो उनको पूरा करेगी जो उसके मामला हैं, क्योंकि वो हुकूमत में हो। जो अपोजिशन होती है उसका काम होता है हाईलाइट करना कि ये मामला हैं, ये मामला हैं, तो वो इसमें हुकूमत की नेगेटिविटी पे क्वेश्चन मार्क लगाती है और बताती है कि ये यहाँ गलत है, वहाँ गलत है। ठीक है, एक तो इस ज़मरे में आप कैसे कह सकते हैं कि भी सेडिशन लॉ आ सकता है, क्योंकि हुकूमत को कोई तो बताएगा कि तुम कहाँ गलत कर रही हो। ठीक है, कहाँ हुकूमत गलत है, कहाँ हुकूमत गलत कानून पे अमल कर रही है, कहाँ जुडिशरी फेल हो रही है। ये मैं बात आपकी काट रहा हूँ, ये तो जमहूरियत का एक ऐसा उसूल है। जी बिल्कुल, तो यही तो बात है। तो फिर ऐसे में सेडिशन लॉ को जो ना वापस लाना और फिर उसे मासूम लोगों पे इम्प्लीमेशन करना, तो इससे साफ जाहिर होता है कि मोदी जो है वो अपने नज़रियात जो रखता है ख़ासकर मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में और बल्कि पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए, उसके अंदर नहायत नफ़रत भरी हुई है। क्योंकि जो हमने पिछली फर्स्ट किस्त में बात की थी NSA की, और अब ये जो सेडिशन लॉ है मैं आपको बताऊंगी, आप हैरान हो जाएंगे कि वो इस बिल के दायरे में रहते हुए किन किन लोगों को किस किस तरह तकलीफ़ दे रहा है और कितना मुल्क जो है उसमें फ्रीडम ख़त्म हो चुकी है, जिसका जो है USA कमीशन ने भी अब 2 दिन पहले इंडेक्स जारी कर दिया है कि भारत यानी जितनी गवर्नमेंट मशीनरी और मोदी वो दुनिया के लिए और ख़ास तौर पे इस्लाम के लिए रिलीजस में बहुत ज़्यादा ख़तरा साबित हो गए। मतलब ये समझ लें इस कमीशन ने पूरा ठप्पा लगा दिया है जी जालिम मोदी पर। जी बिल्कुल। अच्छा नाज़िया, ये बताइए कि इस बिल ने मुसलमानों पर, मकसद इस बिल के लाने से मुसलमानों पर जुल्म कहाँ तक पहुँचा, मकसद किस तरह से उन पर मजालिम की इंतहा हो रही है? देखिए, हमारे नाज़रीन देख रहे होंगे। नाज़रीन, मैं आपको एक बात कहती चलूँ कि हम यहाँ पे जितनी भी बात कर रहे हैं वो हम रिसर्च और बेस पे मुंजमी है, और आप देख भी रहे होंगे, स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए, एक रैली थी बेंगलोर में, एक पार्टी है वहाँ की AIMI, और उसमें जो है उनके जो लीडर हैं वो असदुद्दीन है। तो उसमें एक लड़की ने कंपेयरिंग कर रही थी, 19 साल की, उसने कहा, उसका नाम था मोलिया ग्रोना। तो उसने जो है कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। वो मुसलमान थी क्या? नहीं, वो मुसलमान नहीं थी, लेकिन उसने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। उसे पाकिस्तान अच्छा लगा होगा, पाकिस्तान में फ्रीडम है। आप देखते हैं पाकिस्तान में इतनी अक़लियत है कि अभी जो एक केस हुआ था काफ़ी अरसे से, उसका नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, क्रिश्चियन जिसको बाहर भेजा है। देखिए, हमारी पूरी आवाम चीखती रह गई, लेकिन क्योंकि हम अक़लियत को मानने वाले हैं और हमने उसे बाहर भेज दिया।
اچھا اب وہاں پر 19 سال کی جو لڑکی تھی اس نے پاکستان زندہ باد کہا, اس کے بعد جو ہے وہ پولیس وہاں کی انہیں پکڑ کے لے گئی اور اس پہ یہ بل لاگو کر دیا سیڈیشن. اچھا نہ صرف اس پہ, اس کے پیرنٹس پہ, اس کے رشتہ داروں پر, اس کے اسکول کے ٹیچرس پر, سب کو اس بل کے جو ہے دائرے میں رہتے ہوئے FIR کاٹ دی گئی ہے. تو یہ دیکھیں آپ کتنی خطرناک بات ہے کہ ایک بندہ اگر فریڈم ہے نا, آپ یا تو کہیں نہیں کہ آپ ڈیموکریسی ہیں, اور اگر کہتے ہیں کہ آپ ڈیموکریسی ہیں پھر 19 سال کی اسٹوڈنٹ کو پاکستان زندہ باد کہنے پر اس طریقے سے اندر کر دینا سیڈیشن بل میں. اچھا دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں آپ بھی حیران ہوں گے اور جو مجھے سن رہے ہیں وہ بھی, کہ ایک اسکول میں جو ہے ایک پلے ہو رہا تھا, یہ CA بل جو ان کا کلیئر ہوا ہے اس پر ایک جو ہے ڈرامہ بنایا تھا اسکول والوں نے. اس میں ایک 4 کلاس کے بچے نے جو اس بل کو اگینسٹ کہا, یعنی کہ یہ اس بل کو ہم نہیں مانتے. تو اس کی جو ریکارڈنگ چلی وہ ان کے تھانے پہنچی اور تھانے نے اس ریکارڈنگ کے بیس پر اس بچے کو, جو کہ 6-7 سال کا بتایا جاتا ہے اور یہ ہندو اخبار میں آرٹیکل میں موجود ہے, اس بچے کو جو 4 کلاس میں تھا اس کو نازیہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ مقصد اس 6-7 سال کے بچے پر انہوں نے FIR بنائی اور یہ قانون اس پر امپلیمنٹ کیا؟ جی بالکل. یہ مقصد دنیا کے اندھی ہو گئی ہے. مقصد 6 اور 7 سال کے بچے پر اتنا بڑا ظلم. دیکھیں کرناٹکا کی پولیس جو ہے انڈر سیکشن 12AA اور 504 جو ہے اس میں اگینسٹ شاہین اسکول جو ہے اس کا نام ہے, وہاں کے اس بچے کو 4 کلاس کے اور جو اس کے ساتھ دیگر اسٹوڈنٹ تھے ان کو, ان کے ٹیچرس کو, ان کے پرنسپل کو, ان کی مینجمنٹ کو اور اس بچے کے پیرنٹس کو, سب کو اٹھا لیا گیا تھا. ٹھیک ہے, اور سب کی بہت سخت ٹرائل چل رہی تھی اور ایون کہ اس بچے کے خلاف یہ FIR بھی کاٹی گئی ہے کہ وہ ملک کا غدار ہے. آپ سوچیں کہ ایک 4 کلاس کا بچہ جو غدار کا مقصد بھی نہیں جانتا ہے کہ غداری کیا ہوتی ہے, حکومت گرانا کیا ہوتی ہے, حکومت کے خلاف بات کرنا, وہ معصوم بچے اس نے 2 لائنیں رٹی اور اس کے بعد جو وہ پلے ہو گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں کیا نظر آتا ہے, یہ مودی کا کون سا چہرہ ہے. تو یہ سیڈیشن بل کسی بڑے آدمی پہ لگائیں جو واقعی غدار ہے. اب آپ یہ دیکھیں جب 4 کلاس کا بچہ محفوظ نہیں ہے ہندوستان میں تو ایک بڑا انسان کیسے محفوظ ہے؟ نازیہ مجھے اس پر ایک اس سوال کے جواب جو آپ نے دیا ہے, مقصد مجھے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے. کیا آپ کیا کہتی ہیں کہ پاکستان میں قانون نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں ہماری ایجنسیاں سوئی ہوئی ہیں؟ مقصد جب 7 سال 4 سال کے بچے پر انڈیا نے یہ لاگو کیا ہے تو ہمارے چینلز پر بیٹھ کر, نازیہ میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے چینلز پر بیٹھ کر ہمارے ٹی وی اینکر پاکستانی وہ جب فوج کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں اور پاکستان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا قانون کہاں سو جاتا ہے؟ کیوں ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے, کیوں ان پر بین نہیں لگاتے؟ آپ نے ایک یہ الفاظ کہا کہ ہماری ایجنسیاں بہت ایکٹیو ہیں اور ہماری جو ISI ہے وہ دنیا کی 3 سال سے نمبر 1 ایجنسیز میں سے ہے. دیکھیں ایجنسیز وہ ایک الگ پہلو ہے, آپ پروگرام رکھیے گا تو بات کریں گے کہ ایجنسیز کی اپنی کریڈیبلٹی ہوتی ہے, ایجنسیز کے اپنے نیٹ ورک ہوتے ہیں اور وہ کتنے کم بجٹ میں کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. تو ہم تو خیر خراج تحسین پیش کرتے ہیں, لیکن ہاں آپ جو بات کر رہے ہیں میڈیا کی, میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ ہمارے یہاں کا جو میڈیا ہے وہ من مانا میڈیا ہے, جو ان کے من میں آتا ہے وہ کرتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کو نیشنل ایشوز کے ساتھ جو ہے کوئی لگاؤ ہے, ورنہ وہ ان چیزوں کو جو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ان کو لگاؤ نہیں, کھلواڑ کر رہے ہیں. ادنا سی تعلیم رکھتے ہیں, ادنا سے طالب علم ہو کر ہم ان باتوں پہ اتنی گہری نظر رکھ سکتے ہیں تو ہمارا جو میڈیا ہے وہ کیوں نہیں رکھتا. خیر اچھا ایک اور اسکول میں آپ کو بتاؤں, وہ شری رام پال میں ایک اسکول تھا, وہاں پر جو ہے بابری مسجد کو انہوں نے یہ دکھایا تھا تھیٹر میں کہ بابری مسجد دوبارہ سے بن گئی ہے. ٹھیک ہے, اس پلے کو جو ہے وہاں پر ایک RSS کے لیڈر آئے ہوئے تھے, میں نام یہاں پہ نہیں لوں گی, لیکن ان کے اخبار میں باقاعدہ یہ آڈل ہندو اخبار میں آرٹیکل چھپا ہے. اس کے بعد ان کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ فوراً کمپلین کی اسکول کے خلاف کہ بابری مسجد دوبارہ کیوں یہ تھیٹر میں کیوں دکھایا گیا ہے. اس کے بعد وہ پورے اسکول کی مینجمنٹ کو, وہاں پر بھی کلاس 6 کا بچہ تھا اس کو اٹھا لیا اور تمام مینجمنٹ کو اٹھا لیا. بات یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں یہ سیڈیشن جیسا بل ہے, NSA بل ہے اور ایسے کتنی چیزیں ہیں جو ہم اپنے ناظرین کو بتاتے رہیں گے انشاءاللہ زندگی میں موقع دیا. تو بات یہ ہے کہ حکومت ہم جو ہے بہت فائٹ کر رہے ہیں, ہمارا ملک جب سے بنا ہے پاکستان آج تک فائٹ ہی کر رہا ہے اور ہماری جنگ ہی صرف اور صرف بھارت سے, لیکن ہماری جو ایجنسیز ہیں, ہماری جو آرمی ہے پاک آرمی, ان کا اتنا تو خوف ہے کہ مودی یا کوئی بھی حکومت
جو وہاں پہ اقتدار میں آتی ہے پاکستان کو ہرانے کے، پاکستان کو ختم کرنے کے نام سے وہ خود ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ خود تباہ ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا ہم یہ پر اللہ بہت کا بڑا بہت احسان بڑا ہے. اور کرم یہ ہماری جو ایجنسیز کا شکر ہے کہ ہم جو ہے اپنی ملک میں آزادانہ طور پر اپنے تمام رسم و رواج، اپنے تہوار مناتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں جو انڈیا میں مسلمان ہیں وہ تو بہت تکلیف میں، بہت تکلیف میں، کیونکہ ان کے پاس جو ہے مختلف، ان کو ہر طریقے سے پیسا جا رہا ہے، ہر طریقے. یہ ایسے خوفناک بل جن کی اب کہیں مثال نہیں ملتی. یقین جانے میرے یہاں یہ بل نہیں ہے. آپ کے بھی دوست ہوں گے، میرے بھی دوست ہیں، اس میں کرسچنس بھی ہیں، اس میں ہندوز بھی ہیں، مقصد دیگر اس میں اقلیتیں بھی ہیں، لیکن وہ کبھی مقصد محسوس نہیں کرتے. یہ بات آپ یقین کریں میں جب CPLC گورنر ہاؤس میں تھی تو میرے پاس جب ہندو یا کرسچن کیس آتے تھے تو آپ یقین کریں کہ میں ان کو زیادہ فوقیت دیتی تھی، اس لیے کہ وہ یہ تاثر لے کے جائیں کہ مسلمان جو ہے وہ. اور ایسا ہوا میرے ساتھ کہ بہت انہوں نے اپریشیٹ کیا. یہ انسانیت کی اعلیٰ، یہ انسانیت کی اعلیٰ سوچ ہے. جی ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تمام انسان جو ہیں وہ برابر ہیں. ناظرین آخر میں، پروگرام کے آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ سیڈیشن بل پر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں سیڈیشن بل پہ میں یہ کہنا چاہوں گی جو تھیٹر ہوتا ہے وہ جو ہے آئینہ ہوتا ہے، اور صحافت جو ہوتی ہے وہ بھی آئینہ ہوتی ہے. بھارت کا جو میڈیا ہے اس میں سے کچھ میڈیا کافی حد تک جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے دکھا رہا ہے کہ ملک میں کتنے مظالم ہو رہے ہیں مسلمانوں پر. دوسرا یہ کہ دیکھیں مودی نے بہت کوشش کی، اور جو لوگ انڈین اخبار پڑھتے ہیں وہ یقیناً اس چیز سے بہت اچھی طرح واقف ہوں گے کہ اس نے گوگل سے اور یوٹیوب پہ اور جتنے بھی ہیں یہاں پر کہا کہ اکاؤنٹ بلاک کریں، یہ جھوٹی خبریں بنا کے مسلمان دے رہے ہیں، یہاں مسلمانوں پہ کوئی ظلم نہیں ہو رہے، یہ ساری غلط خبریں. مودی بہت پریشان ہے بیسیکلی، کیونکہ تھوڑا سا سمجھیے گا کہ سیڈیشن بل یہ بہت تکلیف دہ، یہ ساری باتیں پہنچ رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ اور ہر جگہ. اب ان کا برا وقت آ گیا ہے اور یہ ہر جگہ سے ان کی پکڑ شروع ہو چکی ہے. اب جو یہ دنیا کی گلوبلائزیشن بدل رہی ہے کورونا کے آنے کے بعد، آپ دیکھ لیں سپر پاور تبدیل ہونے جا رہی ہے. چائنا اللہ کرے کہ سپر پاور بن جاتا ہے تو چائنا کا بہترین دوست ہے پاکستان. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ میں اس سیڈیشن بل پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اچھا وقت لا رہا ہے، لیکن ہمارے تمام میڈیا کو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ مودی کے مظالم کیا ہیں اور مودی کس طریقے سے جو ہے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرنے کے نئے نئے جو ہے ہتھ کنڈے لاتا ہے اور انہیں تکلیفات پہنچاتا ہے. دیکھیں نا یہ جو ہے میں اپنے وزیر اعظم عمران خان سے بھی یہ درخواست کروں گی، تمام انٹیلیجنس ایجنسیز سے بھی، کہ وہ ان ساری چیزوں کو، خاص طور پہ محمود شاہ قریشی جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں، کہ وہ ان ساری بین الاقوامی عدالتیں اور انٹرنیشنل جتنے بھی جو ہیں دروازے ہیں ان کو کھٹکھٹائیں اور وہاں یہ ساری چیزیں دیں، کیونکہ یہ ان کے خبرات میں موجود ہیں کہ کس طریقے سے مودی مسلمانوں پہ مظالم کر رہا ہے، تاکہ ان دا فیوچر جو لوگ مسلمان بھارت میں رہتے ہیں وہ وہاں پہ محفوظ ہو سکیں. کیونکہ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ آزادی سے آزاد پیدا ہوئے اور آزاد مرے، اپنے طور پہ وہ اپنے رسم و رواج کو بنائے، اپنے مذہب کے طور پہ وہ اپنے تمام اخلاقیات جو ہیں جو بھی کام ہے وہ ان کو کرے. تو وہاں پہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ بڑی تکلیف ہے، بڑے مراحل ہیں، ان پر جو ہے انٹرنیشنل میڈیا کو ایکشن لینا چاہیے اور ہم سے بھی جتنا ہو پاکستانی میڈیا ہزاروں جی تو وہ اس پہ کام کرے. بس یہی میری درخواست ہے. اچھا ناظرین آخر میں یہ کہوں گا کہ مجھے جو نظر آ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، کیا ظالم مودی پر دنیا بین لگانے والی ہے؟ دیکھیں ظالم مودی پہ دنیا کیا بین لگائے گی، اللہ نے بین لگا دی ہے. اللہ نے بین، اللہ کی پکڑ اس کے یہاں ہو چکی ہے، کیونکہ ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ اتنا ظلم مطلب دیکھ سکتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتے ہیں، دیتا ہے. اب بات یہاں پہ یہ کہ یہ ایک پروگرام آپ رکھیے گا تو ہم مودی کا تمام جو اس سال پورا انڈیکس ہوا ہے وہ ابھی دیکھیں، اب اس وقت وہ ٹرمپ پہ زندہ ہے. آنے والے الیکشن میں ٹرمپ کسی طور پہ نہیں آئے گا، کیونکہ جو جارج بونسن تھے وہ ہٹ گئے، اب وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن وہ ان کے اگینسٹ تھے. پر وہ کمپین شامل ہو گئی ہے جان بورڈن میں، ٹھیک ہے. اب جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں ٹرمپ کے اگینسٹ میں، وہ مودی سے سخت نفرت کرتے ہیں. وہ چائنا کے دوست ہیں، ان کا بیٹا جو ہے وہ چائنا کی کمپنی میں بہت بڑی اتھارٹی کو لے کے چل رہا ہے. تو ان دا فیوچر ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ مودی بہت ذلیل و خوار ہوگا اور وہ اپنے ساتھ ساتھ جو ہے بھارت کو تباہ و برباد کر دے گا، بھارت کو جو ہے بہت حصوں میں بانٹ سکتا ہے. اس کا یہ نظریہ، اس کی یہ سوچ جو مسلمانوں کے لیے نفرت ہے، وہ اس کو تباہی کے راستے پر لا کر کھڑا کرے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ ناظرین اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. بہت شکریہ نازیہ آپ کا. اور ویورز آپ نے دیکھا کہ ہم نے نازیہ نے ظالم مودی کو کس طرح
کس طرح اس کی ایک ایک بات کو ہم بے نقاب کر رہے ہیں، اور ویورز ہم کرتے رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے ان مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، ہم انسانوں سے محبت کرتے ہیں کہ جن پر ظلم ہو رہا ہے. اور ظلم کون کر رہا ہے؟ ظلم کرنے والا ہے ظالم مودی. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.